इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज जो हमारे कोरोना टाइगर्स, मैं आज पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उसके बाद मैं क्या आपसे मैं तवक्को रखता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, और दूसरी चीज़ कि मुल्क की सूरत हाल क्या है जिसके अंदर मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, तो वो सूरत हाल क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि हम वो मुल्क थे जिसने, सिर्फ एक और मुल्क था जिसने फैसला किया कि रज़ाकार की ज़रूरत थी, कि कोरोना के जो हालात निकले ख़ास तौर पे लॉकडाउन की वजह से, हम वो मुल्क थे जिसने सबसे, एक और मुल्क था बरतानिया और पाकिस्तान, दो मुल्क थे जिन्होंने फैसला किया कि जिस तरह ये कोरोना की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से एक मुल्क में एक कैफियत पैदा हो रही है, माहौल पैदा हो रहा है और जो चैलेंजेस आ रहे हैं, दो मुल्क थे जिन्होंने फैसला किया कि इसका मुकाबला करने के लिए हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, रज़ाकार की। तो तब हमने शुरू की रजिस्ट्रेशन कोरोना टाइगर्स की, और मैं इसलिए जिन्होंने रजिस्टर हुए तकरीबन 10 लाख कोरोना टाइगर्स हमने रजिस्टर किए, तो मैं इसलिए आपको खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि इसमें से 2.25 लाख ने काम किया हमारे लिए, मुख्तलिफ किस्म के जो ज़रूरत थी हमें, और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत, और आज भी मैं उसके बाद में बात आपसे करूँगा, कि हमें ज़रूरत ये थी कि हमारे पास वो रज़ाकार हो जो कि पब्लिक में जाएं, और जब ये लॉकडाउन जैसे जैसे हमने फेजेस में खोल रहे थे, तो ये लोगों को जाके बताएं कि कितना ज़रूरी है एहतियात करना। जो एसओपीज़ का मतलब कि जिन शराइत पे हम लॉकडाउन खोल रहे थे, उन शराइत के ऊपर अमल करवाएं लोगों से। एक तो हमने जिम्मेदारी दी हुई है, मसलन एक दुकानदार है, एक फैक्ट्री वाला है, जो भी खोलता है अपनी बिजनेस, हमने उनके जो मैनेजर्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी दी हुई है कि कौन से वो एसओपीज़ हो जिनके ऊपर अमल करना चाहिए। तो जो कोरोना टाइगर्स की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो इसके ऊपर अमल करवाएं, लोगों को जाएं समझाएं, क्योंकि हर किसी को नहीं समझ आ रही कि ये जो कोरोना वायरस है ये क्या चीज़ है। हर किसी को नहीं समझ आ रही कि क्यों ज़रूरी है फासला रखना, क्यों ज़रूरी है कि हमें एहतियात करना। तो इसलिए हमने ये फैसला किया था कि कोरोना टाइगर्स जाके लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करें। तो पहले तो मुझे खुशी ये हुई कि जब हमने, और हम वो वाहिद मुल्क थे मुसलमान दुनिया में जिसने फैसला किया कि रमज़ान के दौरान हम तरावियाँ बंद नहीं करेंगे, हम अपनी मस्जिदें खुली रखेंगे। और हमने फिर ये फैसला किया कि लेकिन हम मस्जिद जब खुली रखेंगे तो वो एसओपीज़ के मुताबिक जो भी जाएगा मस्जिदों में, तो उसको उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं उलमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर बड़ी एहतियात की, और दूसरा फिर हमारे जिधर ये टाइगर रज़ाकार फोर्स थी, इन्होंने भी बड़ी एहतियात की। मैं सियालकोट की, क्योंकि मुझे पूरी खबर आ रही थी, तो मैं आपको वहाँ बताऊँ कि वहाँ जितनी मस्जिदें थी तकरीबन 3000 से ज़्यादा मस्जिदें थी। तो अगर हम पुलिस को कहते भी तो पुलिस तो उतनी थी नहीं कि वो जो सारी मस्जिदों पे जा सके। तो उधर हमारी जो टाइगर फोर्स थी वो गए मस्जिदों में, और उन्होंने पूरी तरह आगाह किया, शऊर पैदा किया। और उस पर बहुत बड़ी वजह यह है कि जो लोगों ने, हमारे मुखालफीन ने बड़ा शोर मचाया कि जी मस्जिदें बंद करें, सारी दुनिया में मस्जिदें बंद हो गई, इससे कोरोना फैल जाएगी। लेकिन हमने जब बाद में देखा रमज़ान के बाद, तो मस्जिदों के अंदर से कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं हुई, यानी इस तरह की जो कोरोना लोग समझ रहे थे पहले नहीं फैली। और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया ने अब मस्जिदें खोलनी शुरू कर दी, उन्होंने भी एसओपीज़ के साथ खोलनी शुरू की। तो ये बहुत बड़ी कोरोना टाइगर्स की बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है, ज़रूरी है ये आप सबके, क्योंकि मैं ख़ास तौर पे आज
कोरोना टाइगर से बात कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है आपका समझना कि हमारा मुल्क अब एक उस जगह पे खड़ा है कि अगर हम अभी भी लोगों को एहतियात करवा दें और ये SOPs के ऊपर अभी भी लोग अमल करना शुरू करें, तो मेरा पूरा यकीन है कि हम वो मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे जो कई दुनिया के अंदर मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह ने कितना करम किया हमारे मुल्क में, और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा अपनी कौम को भी और अपनी ख़ास तौर पे जो हमारी टीम थी जिसने जो हर रोज़ सुबह बैठ के जायज़ा लेती है और हर रोज़ आज भी फैसले करती है, डॉक्टर्स बैठते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, किधर कोरोना फैल रही है, क्या हमें कदम उठाने चाहिए। तो शुरू से जो हमने कदम उठाए, अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे बच गए। आप अगर ये देख लें कि आज ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर मुल्क है, उधर एक दिन के अंदर 1350 लोगों की फौत हुई, अमवात हुई एक दिन। अमेरिका में 2000 से ज़्यादा लोगों की दिन में फौत हुई। बरतानिया के अंदर भी तकरीबन 2000 पर पहुंच गए। कई शहर थे, कई मुल्क थे यूरोप के अंदर, इटली, स्पेन, वहाँ भी 1500-2000 तक एक दिन में लोगों की फौतियाँ हुई। उसके मुकाबले में अल्लाह का करम है कि आज 3 महीने के अंदर आज पाकिस्तान में हमारी अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि 1700-1750 हमारी अमवात, और बड़ी भी हैं, थोड़ी बड़ी भी हैं, जो हमें पता था पढ़नी है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हमें पता था कि कोरोना ने फैलना है। आवाम के लिए और कोरोना टाइगर्स के लिए बड़ा ज़रूरी समझना है कि कोरोना एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं तो तेज़ी से फैलती है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की जाती है, इसलिए लॉकडाउन किया जाता है। तो आज अगर हम और आप हम अपनी कौम को आगाह कर दें SOPs का, और आज से हम जो कोरोना टाइगर और इनको अब आपको मैं पूरी इंस्ट्रक्शंस हर रोज़ पहुँचाया करूँगा। अपनी उस्मान डार हमारे जिनको मैंने इंचार्ज बनाया हुआ है इसका, टाइगर की फोर्स का, आपको रेगुलरली हम आपको इंस्ट्रक्शन भेजा करेंगे आपने करना क्या है। हम आपको बाकायदगी से जो हमारी CCOP, जो हर रोज़ हम बैठ के सारे मुल्क का जायजा लेते हैं, हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, किधर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, वायरस किधर फैल रही है, तो हम आपको वहाँ गाइड भी करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े, और अगर हम बंद करते हैं तो फिर हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के इतने ज़्यादा हमारे पास है नहीं लोग कि वो अपना काम भी करें एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो साथ साथ ये जो हॉटस्पॉट्स और ये जो लॉकडाउन, अगर महदूद किस्म का हमने लॉकडाउन करना हो तो उसके लिए लोग चाहिए होंगे, खाना पहुँचाना होगा, उनकी देखना पड़ेगा उस सारे इलाके का, तो उसके लिए ख़ास तौर पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जो आपसे क्या क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है आपका समझना, क्योंकि आपने लोगों में शौक पैदा करना है। सबसे बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन ये इस मुश्किल वक्त में होगी कि आप लोगों में शौक पैदा करें, और अगर आप कामयाब हो जाते हैं शौक पैदा करने में तो उससे होगा क्या, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। कोरोना ने फैलना है, ये कोरोना को फैलने से रोक नहीं सकते हम। सिर्फ अगर लोगों को कमरों में बंद कर दें तो वो थोड़ी देर फैलाव उसका स्लो हो जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि ये वायरस इससे फैलना है। और अगर हम बंद करते हैं और लॉकडाउन करते हैं तो ये याद रखें कि सारी दुनिया में लॉकडाउन का जो असल नुकसान है वो हमारे गरीब लोगों को। आज अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, वहां भी लॉकडाउन की वजह से आज लोगों को खड़े और लाइनों में खड़े होके वो लोग उनको खाना बांटा जा रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क में वो तो सब्र भी नहीं कर सकता, वहां लोगों को लाइनों में खाना दिया जा रहा है, उनके भी खाने की कमी हो गई। और ये सारी दुनिया के अंदर आज लॉकडाउन की वजह से गुर्बत बढ़ गई। लेकिन वो मैं अपने मुल्क का फिर से लोगों को बार बार बताता हूँ
کہ جس ملک میں، اور ہماری طرح ملک ہندوستان، بنگلہ دیش پہلے ہی زیادہ تھی غربت، ان ملکوں کے اندر تو کرونا نے تباہی مچا دی. یہ لاک ڈاؤن کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن. آج ہندوستان، آج چونکہ انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا بنسبت ہم نے، جنہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، اور آج دنیا ساری سمجھتی ہے کہ ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. جب پورا لاک ڈاؤن کیا تو آج ہندوستان میں ساری دنیا جب دیکھ رہی ہے کہ شدید قسم کی غربت پڑی ہے ہندوستان میں، غریب کچلا گیا ہوا، لوگ بیچارے بھوکے، جو امیگرنٹ ورکرز تھے جو بیچارے کام کرنے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر چل چل کے مر رہے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ بند کر دیا. تو سب سے زیادہ لاک ڈاؤن میں جو تباہی مچتی ہے وہ غریب لوگوں کی غربت بڑھ جاتی ہے. اور پھر جو غریب نہیں بھی ہوتے، جو سفید پوش ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے غربت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں صرف کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے، یہ سمجھ جائیں کہ جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں، ہمیں پتا تھا جب کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا کہ غربت بڑھے گی. تو جو قدم پاکستان نے اٹھائے ہیں، آج ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسا انٹرنیشنل ادارہ آج پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. انہوں نے اپنے ویبنار کے اوپر خاص طور پر پاکستان کی تعریف کی ہے کہ کسی بھی ملک نے اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ نہیں بانٹا. ہمارا جو احساس پروگرام تھا، اور خاص طور پہ میں ساری اپنی احساس کی ٹیم کو، ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کو میں خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے مل کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ساری گورنمنٹ نے مل کے جس طرح انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی، ہم بہت بڑے عذاب سے بچ گئے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 1,60,00,000 تک لوگوں کو ہم نے ریلیف پہنچایا. اس کے اندر ہم نے وہ بھی ہیں جو کہ ہمارے جو مزدوروں کے لیے میں نے علیحدہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ بھی ہے. اس میں ہمارے جو چھوٹے کاروبار کرنے والے 40 لاکھ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کہتی ہے، ان کی ہم نے مدد کی. بجلی کے ان کو ہم نے بل ہم نے خود دیے، گورنمنٹ نے دیے تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے. یہ اگر ہم قدم نہ اٹھاتے آج پاکستان میں برا حال ہونا تھا، اور برا حال ہے جس طرح کے اور ملکوں میں جن کے لاک ڈاؤن میں. آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں، لوگوں کے برے حال ہیں اس وقت. سو اب ہم نے آگے جانا ہے. یہ اس لیے آپ کا بہت ضروری ہے یہ جو SOPs کے اوپر لوگوں کا عمل کروانا، کیونکہ لاک ڈاؤن کے واپس نہیں ہم جا سکتے. یہ ملک اب لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا. اور مجھے پتہ ہے، اور آپ نے ہمارے جو خاص طور پہ میں اپنے ڈاکٹر کمیونٹی، اپنی نرسز کو ان کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پھر سے بار بار کہتا ہوں، میری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے، اور آگے بھی میں مل رہا ہوں اپنی ڈاکٹر سے اور اپنی یہ جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس سے، کہ ہمیں پتہ ہے ان کے اوپر پریشر پڑے گا. اور ٹائیگرز آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ہے. ساری دنیا میں جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس کے اوپر پریشر ہے. اور ہم اگر اس کو آہستہ، یعنی ہم اگر یہ جو کرو ہے، یعنی یہ جو اس کا پھیلاؤ ہے، اگر ہم SOPs پہ عمل کروا کے اس کو سلو کروا دیں تو ہماری ہاسپٹل پہ وہ پریشر نہیں پڑے گا. اس لیے بھی SOPs کا عمل کروانا ضروری ہے. میں صرف ایک چیز اور آپ کو آگاہ کر دوں کہ اس نے جو لاک ڈاؤن نے ساری دنیا میں کیا تباہی مچائی ہے. بزنسز بینکرپٹ ہو رہی ہیں. وہ ملک جو کہ امیر ترین ملک تھے ان کو مصیبت پڑ گئی ہے. جو ملک دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے وہ آج مقروض ہوتے جا رہے ہیں. ان ملکوں کے اندر بزنسز تباہ ہوتی جا رہی ہیں. تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو بڑے مشکل وقت سے نکل رہا تھا. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اور سخت کئی ایسی بھی بات کرتے ہیں. حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سب سے سخت لاک ڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسز بڑھ رہے ہیں. ان کے بھی آج ہسپتال ممبئی میں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں کورونا کے مریضوں سے. سو لاک ڈاؤن سخت لگایا بھی، غربت بھی بڑھی، غریب بھی کچلا گیا، اور اس کے باوجود کیسز بڑھتے رہے. تو لاک ڈاؤن سے ایک حل نہیں تھا، لیکن ہمارے ملک کو، حالانکہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، ہمیں اب تک
800 ارب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی، کیونکہ بزنس بند ہو گئی، ہمارا ٹیکس نیچے چلا گیا۔ جب 800 ارب روپیہ اس ملک کے ٹیکس کے اندر کمی آئے، جو پہلے ملک بڑی مشکلوں سے ایک مقروض ملک نکل رہا تھا ایک مشکل وقت سے، اور مشکل وقت کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کا آدھا قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لی تھی، تو ملک کو چلانا پڑا آدھے صرف ٹیکس کے پیسے سے۔ تو پہلے ہی ہمارا ٹیکس اتنا زیادہ نہیں تھا، تو اس کا آدھا صرف ٹیکس کا پیسہ ملک چلانے پہ گیا، کیونکہ آدھا چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ۔ اب تک ہم 5000 ارب روپیہ اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی قرضے لیے ہوئے ان کے سود دینے پہ 5000 ارب روپیہ اب تک ہم سود دے چکے ہیں جو قرضے پچھلی حکومتوں نے دیے۔ تو ان حالات میں جب ہمارا 800 ارب روپیہ ٹیکس کم ہو گیا ہے، اس کا مطلب ملک کو آگے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ابھی ہم بجٹ بنا رہے ہیں، اس میں ہم سب کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں خرچے اور کم کرنے پڑیں گے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم اب اپنی آمدنی بڑھائیں۔ تو جو ہم نے اپنی کنسٹرکشن پہلے سے کھولی اور انڈسٹری کو کھولنے کی کوشش کی، مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو روزگار ملے، کیونکہ جو دیہاڑی دار تھے، جو غریب طبقہ تھا، اصل تو اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے۔ یہ آپ کے یہ جو ہمارے ٹائیگرز آپ سن رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ لاک ڈاؤن کا میری طرح کے لوگوں کا، پیسے والے لوگوں کا، جن کو حکومت میں کام کر رہے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، جو آرام سے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے تو بلکہ آسان ہے لاک ڈاؤن، ہماری تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ لاک ڈاؤن اصل میں غریبوں کے لیے، تنخواہ دار، جو دیہاڑی دار ہیں، جو ہمارے جو محنت کش لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے مشکل رہا ہے، اور ان کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہے، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ احساس پروگرام میں ان تک پیسہ نہ پہنچاتے، آج بہت ہی برے حال ہوتے، لیکن احساس کتنا اور پیسہ دے سکتا ہے، اس لیے ہمیں یہ جو آگے ساری بزنسز کھول رہے ہیں، اور اس لیے ضروری آپ کا پھر لوگوں پہ SOP پہ عمل کروانا، کیونکہ جب آپ عمل کروائیں گے تو یہ جو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لاک ڈاؤن کی، اور ہماری معاشیت چلنی شروع ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اب میں آپ کو اپنے ٹائیگرز کو میں خاص طور پہ جو بتانا چاہتا ہوں کہ آگے آپ کا رول کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سب سے پہلا آپ کا رول ہے وہ یہ کہ آپ نے SOPs کے اوپر عمل کروانا ہے، تو آپ نے اس کے لیے اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو ہم کارڈز دیں گے، آپ کے لیے عثمان کارڈ تیار کر رہے ہیں، ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس ہے آپ کا، ہم نے سب کو آپ کے ایڈمنسٹریشن کے تھرو کرونا یہ جو ٹائیگرز کے کارڈز ملیں گے آپ، یہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہوگا آپ کون ہیں۔ اگر ہاٹ اسپاٹ کے اندر خاص طور پر بند کرنا پڑا لوگوں کو کیونکہ وہاں پھیلے نہ، تو ادھر اگر ہم نے کھانا پہنچانا ہو، اگر وہاں پھرنا ہو اس علاقے کے اندر، اس کے لیے آپ کو فائدہ دے گا۔ پھر جو اس کا دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا یہ کہ آپ نے ابھی بھی جو بے روزگار ہوئے لوگ اور جو مشکل میں ہیں ان کا ہمیں آپ نے پوری انفارمیشن دینی، وہ ہم اپنے ڈیٹا بیس پہ فیڈ کر رہے ہیں، اور کئی جو ٹائیگر سے انفارمیشن ہمیں آئی ہے وہ ہم نے پروسیس کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آنے والے دنوں کے اندر اب ان لوگوں کو جن کی نشاندہی جو بے روزگار لوگ ہوئے تھے مزدور، ان کی نشاندہی جو آپ نے کی تھی ان کو آپ سے ہم ڈسٹریبیوشن کرنے لگے ہیں۔ تو آپ نے وہ ڈسٹریبیوشن کے اوپر بھی کیا ٹھیک چل رہی ہے، ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے ہم نے اس کا ڈسٹریبیوشن کا بتایا۔ اس کے بعد جو مجھے ضرورت پڑے گی آپ کی آنے والے دنوں میں، وہ دو اور ایریاز میں مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی۔ ایک ہے یہ جو ٹڈی، جو لوکسٹ، اب یہ جو اس کا اٹیک ہوا ہے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد، 30 سالوں کے بعد پاکستان میں اٹیک ہوا، ہمیں نہیں ہوا، ہندوستان میں بھی آ رہا ہے، ایران میں بھی ہے، افریقہ، صومالیہ، ان علاقوں کے اندر بہت بری طرح، یہ بڑی دیر کے بعد اتنی بری طرح لوکسٹ اٹیک ہوا۔ لوکسٹ
جو ٹڈی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ فصلوں کے اوپر نقصان ہوتا ہے اور یہ بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے. قحط پڑ سکتے ہیں افریقہ کے اندر, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوکس کی وجہ سے قحط پڑے گا. تو اس کے لیے ہم آپ کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ان علاقوں میں جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹڈی کا اٹیک ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو ایک تو اس کے لیے میں آنے والے دنوں میں آپ کو آپ کے لیے ہم آپ کو کنیکٹ کریں گے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. جو دوسرا ہے وہ یہ کہ ہم ایک, آپ کو پتہ ہے یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے, یہ پاکستان کو اس سے بہت بڑا خطرہ ہے. کیونکہ ہمارا جو دریاؤں میں پانی آتا ہے, جب موسم گرم ہوتا ہے جو پانی آتا ہے, ہمارے جو گلیشیئر ہیں 80% ہمارے دریاؤں میں پانی ہمارے گلیشیئر سے آتا ہے. تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے ہمارا یہ جو گلیشیئر میں پانی پگھلتا ہے, آگے جا کے, اور خاص طور پہ آپ نوجوان ہیں, اس ملک میں ہماری جو آنے والی نسلوں کو بڑی مشکل پڑے گی کیونکہ دریاؤں میں پانی کم ہوتا جائے گا. اس کا ایک تو توڑ ہے, اور بھی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ایمیشن روکتی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن جو ایک ہے وہ کہ پاکستان میں ہم یہ جو ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے, اس کے اندر میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں. جو کلین اور گرین پاکستان, ایک تو صفائی ہے, اس کے اندر بھی ہم آپ کو ڈائریکٹ کرتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے علاقوں میں صفائی کیسے کرنی ہے. لیکن جو درخت لگانے ہیں جو آنے والے ابھی اگلے مہینے میں کہ آخر میں جو برسات کے اندر ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے, درخت لگانے ہیں, میں اس کے اندر آپ کو چاہوں گا کہ اس میں پوری طرح شرکت کریں. اور یہ بھی ہم آپ کو پورا پروگرام دیں گے, وہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے آپ کے ٹائیگرز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے. ہر ایریا کے اندر پہلے ہم آپ کو کہیں گے لوکیٹ کریں, چھوٹے چھوٹے علاقے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, وہ آپ ہمیں بتائیں گے, گوگل میپ پہ ہم دیکھیں گے, اور ان سارے علاقوں کو ہم نے فیصلہ, ایک تو جنگلات کے اندر کہ ہمارے جنگلات خالی ہو گئے تھے پنجاب میں علاقوں کے اندر, ایک پہاڑی علاقوں میں درخت کاٹے, ان سارے علاقوں میں وہ ہم اس پہ کریں. لیکن شہروں کے اندر کئی علاقے ہیں جدھر ہم درخت اگا سکتے ہیں, شہروں کو اپنے ہرا کر سکتے ہیں, تو اس کے اندر مجھے آپ کی بڑی ضرورت پڑے گی. میں چاہوں گا کہ آپ کی جو گرین اور گرین پاکستان, اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں. اور دوسری چیز یہ جو آخر میں جو ایک اور چیز ہے, یہ جو ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, ہم نے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ مہنگائی بہت تیزی سے اوپر نہیں گئی, کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ٹرانسپورٹ بند ہو گئی. جب ٹرانسپورٹ بند ہوئی تو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں اوپر جانے شروع ہو گئی. تو اس میں ہم نے پھر اپنے جو یوٹیلیٹی سٹور تھے ادھر 50 ارب روپیہ ہم نے ایکسٹرا ڈالا, اور اس کی وجہ سے جو یہ قیمتیں وہ نہیں گئی. آپ نے دیکھا رمضان میں جتنی قیمتیں اوپر جانی تھی, کیونکہ سارے سپلائی افیکٹ ہوئے تھے, چیزیں پہنچ نہیں رہی تھی, وہ اس لیے نہیں گئی کہ ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل ہم چیزیں پہنچاتے رہے. تو جو یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی آپ نے کئی جگہ سے بڑی اچھی ہمیں ٹائیگر سے فیڈ بیک ملی, انہوں نے بتایا کہ کئی یوٹیلیٹی سٹورز میں کس چیز کی کمی ہے, تو اس کے اوپر ہم رسپونڈ کر سکتے ہیں یہاں سے. تو ایک تو آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر دھیان رکھنا ہے, کیونکہ آنے والے دنوں میں جب تک ہماری پوری طرح معیشت کا پہیہ چلنا نہیں شروع ہوتا, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسئلے آئیں, چیزیں مہنگی ہوں, آپ نے ہمیں بتانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, جو ہورڈنگ کرتے ہیں, اس میں بھی آپ نے نشاندہی کر کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے, یا آپ پورے ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ڈالیں تاکہ ہم اس کو روکیں. اس کی وجہ سے بھی قیمتیں اوپر جاتی ہیں. اصل میں آپ کا جو ٹائیگرز ہیں, ہم نے آپ نے اپنی عوام کی حفاظت کر دی ہے, خاص طور پہ جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہیں اس سے, جو ہماری غریب عوام ہے, اس کی مدد کر دیں گے. اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو ہم مسلسل آگاہ کرتے رہیں گے کہ آپ کی ڈیوٹیز اور کیا ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ابھی تک کیا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس اور ملکوں نے بھی کرونا یہ والنٹیئرز رضاکار کیے. برطانیہ میں ان کے تھے 2.5 لاکھ جو ان کے جن لوگوں نے رضاکار کے لیے اپلائی کیا. اس میں سے کتنوں نے, اس میں سے صرف 35,000 نے کام کرنے کے لیے ان کو جو نکلے. تو 2.5 لاکھ میں سے صرف 35,000 نکلے. ہمارے 10 لاکھ میں سے 1.25 لاکھ لوگوں نے آگے کام کیا.
میں ابھی دیکھ رہا تھا ہندوستان میں کرناٹکا نے انہوں نے بھی رضاکار کو رجسٹر کروایا، اس پر سے صرف 30,000 ان کے پاس رضاکار ہے. اور اٹلی نے بھی رضاکار جو اناؤنس کیے ان میں سے صرف اب تک 60,000 لوگوں نے اٹلی کے اندر نکلے. تو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہمارے کوئی کمی نہیں ہے جذبے کی اور جنون کی، اور بڑا مجھے خوشی ہوئی دیکھ کہ ہمارے 10 لاکھ ہیں اور اس کے ان میں سے 2.25 لاکھ نے کام کیا، لیکن اصل کام ابھی آپ کا آگے آنے والا ہے. تو اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی. ہم آپ کو ادھر سے انسٹرکٹ کریں گے. سب سے پہلے جو ڈیوٹیز ہے آپ کی SOPs کی کارڈز آپ کو پہنچائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو آپ کون ہیں اور آپ نے کن کن ایریاز کے اندر جانا ہے، اور ہمیں بتانا ہے کہ کون SOPs فالو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تاکہ پھر ہم ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ان کے پاس جائیں. کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے پاس اب ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اپنا بھی کام کرے اور وہ ساتھ جا کے اس کے اوپر بھی نشاندہی کرے کہ کتنی بزنسز کون کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پاکستان آئندہ.